सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दरबार लगा होता तो एक कंवारी दोशीज़ा आकर कहती, सुल्तान मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर आप उसको भगा देते थे। मगर एक दिन सुल्तान ने उस लड़की को महल में कैद करके बंद कर दिया। आप शाम को 2 घंटे लड़की के पास गुजार कर निकले तो काफ़ी थके हुए एक दिन मलका उस कमरे में छुप कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मलका ने देखा कि जैसे ही सुल्तान कमरे में दाखिल हुए उन्होंने उस लड़की को सलाम किया। लड़की ने भी सलाम का जवाब दिया। हालांकि वो ईसाई थी, उसकी नज़र में सुल्तान के लिए बेहद इज़्ज़त और एहतराम था। सुल्तान ने उसे कहना शुरू किया, ए लड़की, क्या तुम्हें वो तमाम बातें याद हैं जो मैं पिछले कई रोज़ से तुम्हें बार बार दोहरा रहा हूँ? लड़की ने सर हिला दिया। उसने कहा, हाँ, वो इनकी कही बातें रोज़ाना दिल ही दिल में दोहराती रहती है। सुल्तान को ये सुनकर बेहद खुशी हुई। दूसरी तरफ मलका को तजस्सुस हो गया कि सुल्तान कौन सी बात रोज़ाना इस लड़की को सुनाते रहते हैं। वो तो यहाँ कुछ और ही देखने आई थी, लेकिन ये दोनों तो कुछ ख़ास बातों का जिक्र कर रहे थे। देखते ही देखते सुल्तान ने अलमारी के ऊपर रखा हुआ कुरान पाक उठाया और लड़की से कहने लगा, आओ आज का सबक शुरू करते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम मुसलमान होने से पहले कुरान पाक को भी न जान पाओ। इस अजीम किताब को जाने बगैर तुम कलमा नहीं पढ़ सकती। लड़की जो पहले ही तैयार थी चुप करके आगे आकर बैठ गई और सुल्तान से कुरान मजीद की तालीमात लेने लगी। काफ़ी देर तक फिर ये दोनों कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करते रहे तो लड़की ने थकावट भरी आवाज़ में सुल्तान से कहा, ऐ सुल्तान, मैं कई रातों से सो नहीं सकी, इसलिए क्योंकि आप रोज़ाना मुझे बहुत सारी आयतें गौर व फिक्र करने के लिए दे देते थे। इन आयतों पर गौर व फिक्र करने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा है कि आप मेरे लिए नामहरम हैं। एक नामहरम का रात के वक़्त मेरे कमरे में मौजूद होना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, जब तक कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता न हो। सुल्तान ने लड़की की बात सुनी तो खटक गए और जान गए कि लड़की अब फिर अपने मुद्दे पर आने लगी है। उन्होंने लड़की से कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ होना दुरुस्त नहीं, मैं तुम्हारे लिए नामहरम हूँ, लेकिन मुझे अपने नफ्स पर पूरा भरोसा है और मैं अपने रब के बनाए हुए अहकामात से एक कदम आगे नहीं बढ़ता। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, जो कि कुछ मुझसे चाहती हो मैं उसे पूरा कर नहीं सकता। तुम जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी ये बीवी भी है। सुल्तान होने की हैसियत से मुझे ऐसी चीज़ों पर परहेज़ करना चाहिए जो दूसरों के लिए मेरी मिसाल को गलत साबित करते हैं। लड़की ने जब ये सुना तो बदिल हो गई। उसने सुल्तान से कहा, ऐ सुल्तान, आप ज़रा मेरी तरफ गौर से देखें। मैं इस कदर हसीन हूँ, क्या आपको मेरे हुस्न में कोई कशिश महसूस नहीं होती? क्या मेरा हुस्न इस काबिल नहीं कि आप मुझसे शादी कर लें और मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लें? मैं आपकी मोहब्बत का शिकार हूँ, आज से नहीं बल्कि उस वक़्त से जब मैंने आपको अपने किले में देखा था। इस वक़्त से मैं सिर्फ़ आपके बारे में ही तसव्वुर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने महल में अपने साथ रखें ताकि मैं ज़माने के सर्द और गर्म से महफूज रह सकूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए बेहद ख्वाहिशमंद हूँ, आप मेरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करें। अब की बार सुल्तान का ज़बत जवाब दे गया। सुल्तान ने कहा, मैं कई रोज़ से तुम्हें एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा मज़हब दूसरा है और अगर तुम अपना मज़हब तब्दील करना चाहती तो मैं अपनी खुशी से करूँगा। शादी के लिए नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरी बीवी है। इसके अलावा मैं किसी के मुतल्लिक सोचने का ख्वाहिशमंद नहीं। हाँ, अगर मेरे महल में रहने की इतनी ही ख्वाहिशमंद हो और तुम चाहती हो कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए तो मैं तुम्हें किसी और रिश्ते के नाते अपने साथ जोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बना सकता हूँ, अपनी बहन बना सकता हूँ। जो तुम चाहो मैं वो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ सकता हूँ, सिवाय बीवी के रिश्ते के। पोशीदा जगह में छुपी हुई मलका ने जब अपने शोहर की ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
کیا عظیم اس کا شوہر تھا جو رات کے اس پہر ایک بے حد حسین لڑکی کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اپنے رب سے خوف کھا رہا تھا۔ لیکن ملکہ کے دل میں یکایک اس لڑکی کے لیے غصے کے جذبات ابھرے جو جان بوجھ کر سلطان کو ہتھیانا چاہتی تھی۔ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ دوسری طرف عیسائی لڑکی جب سلطان کا صاف جواب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے کہا، آج کے بعد میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا کیونکہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، مجھے جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا کہ تم میرے ساتھ کسی رشتے میں جڑنا چاہتی ہو، بہن یا بیٹی۔ میں تمہیں اپنا نام دوں گا، تمہاری سرپرستی کروں گا اور تم ہمیشہ اس محل میں رہو گی۔ یہ کہہ کر سلطان نے تہجد کی نماز کی نیت کر لی۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ روزانہ سلطان اس کمرے میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ لوگ جو ان کے بارے میں عجیب عجیب چیما گوئیاں کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے یہ جان کر کہ ان کا نیک سلطان ایک حسین عورت کے کمرے میں بھی اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے۔ باقی کی تمام رات اسی طرح گزر گئی۔ لڑکی اپنے بستر پر موجود روتی رہی اور روتے روتے ہی سو گئی، جبکہ سلطان نماز ادا کرتے رہے اور صبح اذان فجر کے وقت کمرے سے نکل گئے۔ ملکہ جان گئی کہ پچھلے کئی دنوں سے سلطان کی یہی روٹین ہے اور وہ اس لڑکی کا دل بدلنے کی خاطر اسے قرآن پاک کا سبق دیا کرتے تھے اور اس کے سامنے نماز ادا کرنے کے لیے موجود رہتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا دل اور نفس کمزور نہیں، کہ وہ تنہائی میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ موجودگی کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صبح ہوتے ہی ملکہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عیسائی لڑکی اپنے کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس روز جب دربار لگا تو صرف عورتوں کی فریاد سننے کا دن تھا، اس لیے سلطان کے ساتھ ملکہ بھی بیٹھی۔ اس کے دل میں کئی دنوں سے سلطان کے خلاف آئی ہوئی ایک عداوت کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کے اور سلطان کے لیے کیسا خاص ہونے والا ہے۔ ان کے گھر میں آئی ہوئی مہمان اتنی آسانی سے تو جانے والی ہرگز نہیں تھے۔ جب تمام عورتوں نے اپنے مسئلے فریادیں بادشاہ کو سنا دی اور سلطان نے ان کے مسئلے حل کر دیے تو آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہونے لگ گیا۔ یہی وقت تھا کہ جب اچانک لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روتی چیختی چلاتی دربار میں آ پہنچی۔ اس کا مخاطب سلطان تھا۔ وہ رو رو کر سلطان سے کہہ رہی تھی، اے سلطان، میری مدد کریں۔ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے مت کریں، لیکن میری مدد ضرور کریں، ورنہ وہ لوگ میرے مظلوم باپ کو مار ڈالیں گے اور میری زندگی برباد کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حیران رہ گیا۔ اتنے دنوں سے محل میں رہنے والی اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ وہ کس ظلم کی بات کر رہی تھی؟ اس کا باپ کہاں تھا؟ یہ سارے سوال ایک کے بعد ایک سلطان کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ ملکہ نے جلد سے آگے بڑھ کر اس حسین لڑکی کو سنبھالا اور اس سے کہا کہ تسلی اور اطمینان سے سلطان کو بتاؤ کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم اس محل میں کیوں آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ تم نے اپنے باپ کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکی زاروں قطار رونے لگی اور نیچے بیٹھ گئی۔ روتے روتے اس کا گلا روند گیا۔ اس نے سلطان سے کہنا شروع کیا، اے سلطان، میں اس محل میں صرف آپ سے شادی کی خواہش میں آئی تھی، اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے میرے دل میں کوئی محبت تھی، بلکہ میں تو آپ سے تعظیم کے رشتے میں جڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے آپ کی بے حد تعریفیں سنی تھیں۔ میرے یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا کہ آپ کو وہ عظیم قلعہ یاد ہے جس میں آپ مجھے پہلی دفعہ ملے تھے۔ اس قلعے کے وہ شیطان صفت پادری وہ آپ کو پہلے سے جانتے تھے۔ اس روز جب انہوں نے آپ کو محل کے اندر دیکھا تو ان کے اندر ایک شیطانی جاگ اٹھی۔ ان پادریوں نے مجھے عرصہ دراز سے اپنے قلعے میں قید کر رکھا تھا۔ میں وہاں ایک واحد عورت ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ان سب کی موجودگی میں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ میں وہاں پر کیوں رہتی ہوں؟ میں اپنے باپ کے ساتھ وہاں سے محل چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس کا جواب تو یہ ہے
کہ میں ایک بے حد بدقسمت لڑکی ہوں جس کے باپ کو عرصہ دراز سے ان لوگوں نے اپنے پاس غلام بنا رکھا ہے۔ میرا مظلوم باپ اپنی آزادی کی خواہش میں دن کاٹ رہا ہے۔ اس کی آزادی کی قیمت میرے لیے مقرر کی گئی تھی کہ میں آپ کو شادی کے لالچ میں گرفتار کروں، اس محل میں آؤں اور آپ کی ملکہ بن کر اس محل پر قبضہ کر لوں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میں ساری فوج کو اپنے اختیار میں لے لوں، آپ کو قتل کر ڈالوں تاکہ وہ شیطان پادری اس محل پر بھی قبضہ کر سکیں اور اس پوری سلطنت میں وہی نیز کھیل جاری رکھ سکیں جو انہوں نے اس قلعے میں رچا رکھا ہے۔ لڑکی نے اتنی بات بڑی مشکل سے مکمل کی۔ اس نے اپنے دل کا قرب سلطان سے کہہ دیا، لیکن سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر اتنے دنوں کے بعد اس نے یہ راز کیوں اگلا ہے؟ پہلے ہی دن اگر اس نے سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگ لی؟ کئی روز تک وہ مسلسل شادی کا تقاضا کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی نے سلطان سے کہا، اے سلطان، کیا آپ نے ان 4 پہرے داروں کو نہیں دیکھا جو میرے سر پر یہاں موجود ہیں؟ وہ میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میری نگرانی کے لیے مأمور کیے گئے ہیں۔ اس روز انہوں نے مجھے پادریوں کے سربراہ کا ایک خط لا کر دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جلد میں اپنا کام مکمل نہ کیا کروں تو میرے باپ کو مار ڈالیں گے، اور آج میں نے ایک پہرے دار کو یہ بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے تو جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہتے ساتھ ہی عورت نے اپنی کلائی پر سے اپنا لباس ہٹایا۔ وہاں سے خنجر سے لگایا جانے والا ایک گہرا زخم تھا۔ عیسائی لڑکی نے کہا، یہ زخم مجھے اس پہرے دار نے دیا ہے صرف اس بات کی نشانی کے طور پر کہ اگر میں نے آپ سے شادی میں کامیابی حاصل نہ کی تو وہ ایسے ہی زخموں سے میرے باپ کو مار ڈالیں گے اور اس کے بعد میری باری آ جائے گی۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر اور اس کے زخم کو دیکھ کر سلطان آگ بگولا ہو گئے۔ وہ پہلے ہی اس لڑکی کو اپنی بیٹی یا بہن کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اب جب انہوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ان 4 پہرے داروں کو گرفتار کر کے جلد ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزیر نے ان کی بات ماننے میں تاخیر نہ کی، لیکن پہرے دار محل کے اندر ہوتے تو ملتے۔ شاید وہ بات جان گئے تھے کہ ان کی بھیجی گئی لڑکی نے ان کے ساتھ غداری کی ہے اور وہ سلطان کے ساتھ وفاداری کا ارادہ کر چکی ہے۔ نہ جانے انہیں یہ بات کیسے پتہ چل گئی، لیکن محل میں ان کی موجودگی کہیں نہ ملی۔ اس بات نے لڑکی کو بے حد خوف زدہ کر دیا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، میں نہیں جانتی کہ اب وہاں سے جا کر میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد میرے باپ کو آزاد کرا دیں۔ لڑکی سے زیادہ سلطان کو خود اس کے بات کی فکر تھی کہ ایک بوڑھا مجبور باپ شیطانوں کے قبضے میں ہے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن اب اس کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سلطان حقیقت جان گئے تھے۔ لڑکی نے محل کے خفیہ راستوں اور نقشوں کی نشاندہی کر دی۔ سلطان نے جب اس شاندار قلعے کے اس قدر خفیہ نقشے اور راستوں کی جانکاری حاصل کی تو حیران رہ گئے۔ ایک قدیم نقشے پر بنا ہوا قلعہ جو بظاہر پادریوں کی رہائش گاہ تھا، در حقیقت ایک پورا فوجی اڈا تھا جہاں پر پادری اپنے شیطانی اداروں کو تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ اب کی بار ان کی نظریں سلطان پر تھیں جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت سے کھیل رچایا، لیکن بدقسمتی سے سلطان ان کے ہاتھ نہ آیا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ سلطان کا نفس بے حد مضبوط تھا اور ایک لڑکی کے حسن کے آگے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے فوج کے سربراہ کے ذمہ دار میں یہ کام دیا کہ فوجوں کو جلد از جلد اس قلعے کی جانب بھیجا جائے اور لڑکی کے مظلوم باپ کو چھڑا کر لایا جائے۔ فوج نے ایسا ہی کیا۔ خفیہ راستوں کی موجودگی کا علم فوج کے لیے بے حد کام آیا اور سلطان کے احکامات کے مطابق فوج نے اس پرانے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک ایک کر کے تمام شیطانی پادری گرفتار ہو گئے۔ کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کا منظم گروہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب لڑکی نے یہ سنا کہ تمام پادری گرفتار ہو چکے ہیں تو بے حد بے چین ہو گئی۔ اس نے سلطان سے پوچھا کہ کیا اس کا باپ قلعے کے کسی کمرے میں قید نہیں ملا، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔
اس بات کو دیکھتے ہوئے قلعے کی ازسر نو تلاشی لی گئی، کیونکہ اب تک کسی کمرے اور کسی قید خانے میں لڑکی کا باپ نہیں ملا تھا۔ لمبے سمے کی تلاش بسیار کے بعد آخر کار لڑکی کا باپ ایک کال کوٹڑی سے برآمد ہوا، لیکن لڑکی کی بے حد بدقسمتی کہ اس وقت تک اس کا باپ ظلم ستم سہتے سہتے مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی آزادی دیکھ سکتا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں گہرا افسوس بھر گیا۔ کاش کہ یہ لڑکی انہیں پہلے یہ سب بتا دیتی تو وہ اس بوڑھے شخص کی جان بچا پاتے۔ اپنے باپ کی موت کا سن کر عیسائی لڑکی کا دکھ سے برا حال تھا۔ وہ رو رو کر مری جا رہی تھی۔ کئی روز کی کاوشوں کے بعد وہ اپنے باپ کی جان نہ بچا پائی اور شیطان پادریوں نے اس کے باپ کو آخر کار مار ہی ڈالا۔ لڑکی کی کوئی قربانی کام نہ آئی، لیکن اس کے باپ کی دردناک موت نے لڑکی کے دل سے اپنے مذہب کے خلاف سارے جذبے نکال دیے۔ اسے عیسائیت سے بے پناہ نفرت ہو گئی۔ اسے یاد آئی وہ آیات جو سلطان اسے رات کے اندھیرے میں سنایا کرتے تھے، جن میں محبت اور احسار کی باتیں تھیں، جن میں حقوق کی باتیں تھیں، وہی باتیں جن پر عمل کر کے سلطان نے ایک ہی مثالی سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ لڑکی نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ عیسائیت سے دستبردار ہو جائے گی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ سلطان اسے اپنے ساتھ محل میں واپس لے آیا اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ملکہ نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ معصوم لڑکی صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ در حقیقت اس کا سلطان سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کی اس نیکی نے لڑکی کو تمام عمر کے لیے ان کا غلام بنا دیا اور وہ پوری تابعداری سے محل میں رہنے لگی تھی۔